वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का 12वां हिस्सा। कैथी पीछे हटी। उसके माथे पर हल्की सी त्योरी आई और वो निहायत मगमूम लहजे में बोली, अब क्या रह गया है हीथ क्लिफ? तुमने और एडगर ने मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। दिल की मौत पर बैन करने आए हो, जिस्म की मौत पर क्या करोगे? कितने संग दिल हो तुम। मेरी मौत के बाद कितना अरसा जिंदा रहोगे? हीथ क्लिफ उसे चूमने के लिए घुटने के बल खड़ा था। अब उसने उठने की कोशिश की तो कैथी ने उसे बालों से पकड़कर उठने न दिया और हसरत से बोली, काश हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहें और इकट्ठे ही दुनिया से रुखसत हों। क्या तुम मुझे भुला दोगे हीथ क्लिफ? क्या आज से 20 साल बाद तुम मेरी कब्र की तरफ इशारा करके कहा करोगे कि यह है उस बदनसीब कैथी की कब्र जिसे मैंने बहुत चाहा था लेकिन खो दिया? फिर मैंने और भी और बहुत सी मोहब्बतें कर डाली। अब मेरे बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं और मरते दम तक मुझे उसके पास जाने की खुशी से ज्यादा उन्हें छोड़ने का गम होगा। क्यों हीथ क्लिफ, ऐसा ही कहोगे ना? हीथ क्लिफ कैथी की गिरफ्त से आजाद होकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, मुझे इतनी तकलीफ न दो कैथी कि मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊं। इस वक्त उन दोनों की तरफ देखकर उस वक्त उन दोनों की तरफ देखकर खौफ आ रहा था। कैथी की बेनूर आंखों, खुश्क होंठों और जर्द चेहरे से इंतकाम फूटा पड़ रहा था। वो हीथ क्लिफ के बगैर जन्नत को भी ठुकरा देने की मूड में थी, जैसे जिस्मानी मौत पर काबू न पा सकने की अहलियत पर दांत पीस रही हो। उधर हीथ क्लिफ की करख उधर हीथ क्लिफ की करख्तगी का यह आलम था कि जब खड़े होते हुए उसने कैथी का एक बाजू छोड़ा तो मैंने साफ तौर पर देखा कि कैथी के बाजू पर हीथ क्लिफ की चारों उंगलियों के निशान खून की तरह नजर आ रहे थे। वो उसी वहशियाना लहजे में बोला, तुम जिंदगी और मौत की इस कशमकश की मंजिल पर भी अपना लहजा नरम नहीं कर सकती? तुम समझती हो तुम्हारी कही हुई यह बातें सांप और बिच्छू बनकर हमेशा मेरी याददाश्त को डसती रहेंगी? तुम जानती हो मैं तुम्हें उसी वक्त भूल सकता हूं, मैं अपने आप को भूल जाऊं। ये सारी बातें कहने की बजाय क्या तुम्हारी यह खुदगर्जी काफी नहीं कि तुम दायमी अमन व सुकून में सोओगी और मैं दुनिया के इस जहन्नम में कबाब की तरह जलता सड़ता और कूड़ता रहूंगा? अच्छी कर रही हो तुम मेरे साथ। कमजोरी ने कैथी को बोलने के काबिल न छोड़ा था। इतना बोलने से ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसका सांस फूल गया था। उसने संभल कर कहा, सुकून मेरे नसीब में कहा कहाँ, न इस दुनिया में न उस दुनिया में। यह कहकर वो रुकी, सांस संभला तो बोली, मैं तुम्हें इस कदर तकलीफ नहीं देना चाहती जितनी मुझे उठानी पड़ रही है। मैं सिर्फ तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां या वहां इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई तकलीफ तुम्हें यहां हुई तो कब्र में मेरी हड्डियां भी तड़प उठेंगी। और अब हीथ क्लिफ, मुझे मेरी गलतियों की माफी दो। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो माफी चाहती हूं। इधर आओ, दोबारा झुककर बैठो। इस वक्त मत रूठो, आओ। हीथक्लिफ कैथी की कुर्सी की पुष्ट पर झुका, लेकिन सिर्फ इतना कि कैथी उसका चेहरा न देख सके। वो उस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा था और नहीं चाहता था कि कैथी उसके इन जज्बात को पाले। कैथी ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हीथक्लिफ भागकर कोने में पहुंचा और पुष्ट हमारी तरफ करके खड़ा हो गया। कैथी की नजरों ने उसका पीछा किया। उसके जज्बात लम्हा बलम्हा तेजतर हो रहे थे। उसने निहायत उदास लहजे में कहा, देखो नेली, यह है मुझसे मोहब्बत करने वाले का हाल। मैं इस दुनिया से उड़ने वाली हूं और उसे अब भी मुझ पर रहम नहीं आता। कोई बात नहीं, ये कोई मेरा हीथक्लिफ तो नहीं है। मेरा हीथक्लिफ तो मेरे पास है, मेरी रूह में रचा बसा हुआ है। वो तो मेरे साथ ही जाएगा। फिर सांस लेकर बोली, लेकिन यह मेरा कफ से उनसरी कब टूटेगा?
میں پھڑپھڑا رہی ہوں کہ یہ جسمانی تیلیاں ٹوٹیں اور میں اس اعلیٰ و عرفہ دنیا میں جاؤں جہاں زندگی دائمی ہے۔ اب تک میں اس دنیا کو آنسو بھری آنکھوں سے جھلملاتے ہوئے اور آہوں بھری دنیا سے دھندلائی ہوئی دیکھتی رہی ہوں، لیکن اب میں وہیں چلی جانا چاہتی ہوں۔ نیلی، تم اپنی صحت اور طاقت کی بنا پر سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو اور تمہیں مجھ پر بڑا ترس آ رہا ہوگا۔ بہت جلد معاملہ اس سے الٹ ہو جائے گا۔ اس دنیا سے ماورا، تم سب سے بالا، مجھے تم جسمانی قیدیوں پر ترس آئے گا، لیکن وہاں یہ تو میرے پاس نہ ہوگا۔ ہیتھ کلف، آؤ، خدا کے لیے میرے پاس آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بازو سے کرسی کا سہارا لیا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اب ہیتھ کلف سے رہا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہوئی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ اب یہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ وہ کیتھی کے پاس آ کر بس ایک ہی لمحے کے لیے رکا، پھر میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیتھی یوں اچھلی جیسے کسی نے اس میں بارود بھر دیا ہو، یا شاید یہ شمع کی آخری بھڑک تھی۔ ہیتھ کلف نے اسے پکڑ لیا اور پھر یوں بھینچ کر سینے سے لگایا جیسے وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے۔ میں تو یہ سمجھی کہ کیتھی اس کی گرفت سے زندہ الگ نہ ہوگی۔ وہ بالکل بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ ہیتھ کلف اسے سینے سے چمٹائے ہوئے پاس ہی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، اور جب میں یہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس گئی کہ کہیں کیتھی واقعی بے ہوش تو نہیں ہو گئی، تو وہ یوں گررایا جیسے کوئی کتے سے ہڈی چھین لینا چاہتا ہو۔ مجھے پاس آتا دیکھ کر اس نے کیتھی کو اور بھی اپنے اندر سمیٹ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی کسی ہمجنس مخلوق کے پاس نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس سے کچھ کہنا بھی مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے تو یوں لگا کہ یہ میری بولی بھی نہ سمجھے گا۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں اور چکرائے ہوئے دماغ سے ایک کونے میں کھڑی چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ کیتھرین کی ہلکی سی جنبش سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہیتھ کلف کی گردن کے گرد ڈال کر اپنی گال اس کے گال پر رکھ دی۔ ہیتھ کلف نے اور بھی گرم جوشی سے اسے چومنا شروع کر دیا اور بولا، اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ تم کتنی ظالم اور جھوٹی ہو۔ مجھ سے نفرت کر کے یوں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتی رہیں؟ چومو، چومو، رو اور مجھے بھی رلاؤ۔ میرے جسم سے تمام بوسے اور آنسو نچوڑ ڈالو۔ میرا ہر بوسہ، ہر آنسو تم پر تانا زن ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو پھر تمہیں کیا حق تھا کہ مجھ سے جدا ہوتی؟ بولو، کیا حق تھا تمہیں؟ میری غربت، میرا اجڑ پن، میری محرومیاں ہمیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ کر سکتی تھیں۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے؟ میں نے تمہارا دل نہیں توڑا، تم نے خود اپنا دل توڑا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے تم یہ بھول گئیں کہ تمہارے دل کے ٹوٹنے کے ساتھ میرا اپنا دل بھی مسلا گیا۔ میرے لیے یہ زیادہ برا ہوا کیونکہ میں جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے اس حالت کو نہیں پہنچ سکا جس کو تم پہنچ گئی ہو۔ کیا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ تمہارے بغیر یہ کیسی زندگی ہوگی؟ کیا تم اپنی روح کو قبر میں ساتھ رکھو گی؟ کیتھی سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اگر میں نے غلطی کی تھی تو اس کی سزا بھگت رہی ہوں اور یوں سسک سسک کر جان دے رہی ہوں۔ تم بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ تم بھی درگزر کرو۔ معاف کر دوں؟ ہیتھ کلف بولا، تم نے ان غزالی آنکھوں کی روشنی کو جان بوجھ کر بجھا کر مجھ پہ جو ظلم کیا ہے اس کے باوجود معاف کر دوں؟ چومو اور چومو، کیونکہ میں ان بجھی ہوئی آنکھوں کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی؟ اب کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ دونوں پرسکون ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے آنسوؤں سے ایک دوسرے کا منہ دھو رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری تھا، جانے کب کے رکے ہوئے گنگا جمنا بہہ نکلے تھے۔ جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں بعد گھٹائیں امڑ امڑ کر برسیں اور برس برس کر امڑی تھیں۔ ان طوفانوں کے آگے کون بند باندھتا؟ جو وقت گزر رہا تھا میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جس ملازم کو میں نے سنگترے لانے کے لیے گورٹن بھیجا تھا
وہ واپس آ چکا تھا اور دور گمرٹن گرجے کے باہر لوگوں کا ہجوم بتا رہا تھا کہ عبادت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے انہیں خبردار کرنے کے لیے کہا، وہ لوگ بس اب نصف گھنٹے میں واپس پہنچنے والے ہیں۔ اس پر ہیتھ کلف کے منہ سے ایک گالی نکلی اور اس نے کیتھی کو اور بھی سمیٹ لیا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت رہی۔ جلد ہی نوکروں کا گروہ دکھائی دیا۔ ایڈگر بھی ان کے ساتھ تھا، بلکہ گیٹ خود اسی نے کھولا اور دوپہر کی دھوپ کا لطف اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ میں نے کہا، لو وہ آ گیا ہے، خدا کے لیے اب یہاں سے نکل جاؤ، جلدی کرو، باہر درختوں میں چھپ جاؤ۔ ہیتھ کلف نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور کیتھی کے بازو کو اپنی گردن سے ہٹاتے ہوئے بولا، کیتھی اب مجھے جانے دو، زندہ رہا تو تھوڑی دیر بعد میں تمہیں پھر ملوں گا، تمہاری کھڑکی سے 5 گز سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ جس قدر ممکن ہو سکا کیتھی نے زور لگایا اور ہیتھ کلف کو روکتے ہوئے بولی، تم بالکل نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے کیتھی، ہیتھ کلف بولا۔ نہیں، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں، کیتھی نے جواب دیا۔ ہیتھ کلف کو صورتحال کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ قدرے تیزی سے بولا، ایڈگر جلد آنے والا ہے، مجھے جانے دو کیتھی۔ ہیتھ کلف چاہتا تو زبردستی الگ ہو سکتا تھا، لیکن کیتھی اس سے اور بھی چمٹی ہوئی چیخی، نہیں نہیں ہیتھ کلف، یہ میرا آخری وقت ہے، ایڈگر کچھ نہیں کہے گا، شاید اب حشر سے پہلے ملاقات نہ ہو۔ ہیتھ کلف دوبارہ کرسی پر جم کر بیٹھتے ہوئے بولا، لو وہ آ گیا کمبخت، اب میں نہیں جاؤں گا، جو ہو سو ہو، اگر وہ مجھے گولی بھی مار دے تو میں مسکراتے ہوئے جان دوں گا، دائمی طور پر تمہارے ساتھ رہنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ پھر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔ ادھر ایڈگر سیڑھیاں چڑھ چکا تھا، مارے خوف کہ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور میں نے ہیتھ کلف سے کہا، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا کر رہی ہے، کیا تم اس پاگل کی باتوں میں آ کر اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبو گے؟ اٹھو، تم ایک جھٹکے سے الگ ہو سکتے ہو، اس سے زیادہ شیطانی کام شاید ہی تم نے کیا ہو، تم نے آقا، کیتھی اور میرا سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہیتھ کلف پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ میں ہاتھ ملتے ہوئے زور سے رونے لگی۔ اس پر ایک تو ایڈگر کی رفتار تیز ہو گئی، دوسرے کیتھی کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، پھر اس نے ہیتھ کلف کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کا سر پیچھے لٹک گیا۔ میں سمجھی کیتھی یا تو بے ہوش ہو گئی ہے یا پھر ختم ہو گئی ہے، یوں ہر کسی کے دماغ کا بوجھ بننے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ مر جاتی۔ ایڈگر غصے، حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہیتھ کلف کی طرف بڑھا۔ خدا جانے وہ کیا کرتا، لیکن ہیتھ کلف نے سمٹی سمٹائی کیتھی کو ایڈگر کے کھلے ہوئے بازوؤں میں رکھ دیا اور دیکھو، اور باتیں بعد میں کر لینا، پہلے اسے سنبھالو، یہ کہہ کر ہیتھ کلف بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا اور مالک نے مجھے بلایا۔ بڑی جدوجہد کے بعد ہم کیتھی کو ہوش میں لائے، لیکن وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ ایڈگر تو اپنی اس پریشانی میں ہیتھ کلف کے متعلق بالکل بھول گیا، لیکن مجھے جو ہی موقع ملا میں بیٹھک میں گئی اور اس سے کہا کہ اب وہ یہاں سے چلا جائے۔ کیتھی پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں صبح بتاؤں گی کہ رات کیسی گزری۔ وہ بولا، میں یہاں سے تو باہر چلا جاتا ہوں، لیکن باغ میں موجود رہوں گا، ببول کے ان درختوں کے نیچے۔ صبح تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مجھے آ کر کیتھی کی کیفیت بتاؤ۔ اگر تم نہ آئیں تو ایڈگر گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، میں سیدھا اندر چلا آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کیتھی کے ادھ کھلے کمرے کی طرف دیکھا اور پریشان حال باہر نکل گیا۔